मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पुरानी कहावत है, आप अगर बादशाह के पास जाना चाहते हैं तो फिर आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया के बादशाह हैं और हम इस बादशाह के फरियादी हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म 21 जुलाई को बादशाह से मिलने जा रहे हैं। इस दौरे और इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान के अंदर बेशुमार दिलचस्प वाकयात पेश आ रहे हैं। मसलन हमने कल 4 माह और 18 दिन के तातुल के बाद अपनी एयर स्पेस खोल दी। मसलन आज सीटीडी ने हाफिज सईद साहब को गुजरांवाला में गिरफ्तार कर लिया। ये जमानत पर थे, आज इनकी जमानत खत्म हुई, ये नई जमानत करवाने जा रहे थे और रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। और आज आलमी अदालत ने कुलभूषण यादव के केस का फैसला भी सुना दिया। यह फैसला हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। हमने यादव को सजाए मौत दी थी, आलमी अदालत ने इस फैसले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। हमने इसे कौंसल रसाई नहीं दी थी, आलमी अदालत ने यादव को कौंसल रसाई का हुक्म दे दिया। मेरी फीलिंग्स हैं, कौंसल रसाई का काम भी इमरान खान की सदर ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान हो जाएगा। उधर इमरान खान सदर ट्रंप से मिल रहे होंगे और इधर कुलभूषण यादव इंडियन काउंसिलर से मुलाकात कर रहा होगा। क्या ये सारे वाकयात, क्या ये सारे इत्तफाकात महज इत्तफाक, महज वाकयात हैं, या फिर ये वो तोहफा है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमारी तरफ से दुनिया के बादशाह को पेश करेंगे? मुझे ये वाकयात तोहफा महसूस हो रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने भी हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर ट्वीट करके इसे अपने प्रेशर का नतीजा डिक्लेयर कर दिया। आप मुलाहिजा कीजिए हाफिज सईद साहब कितने अहम हैं कि सदर ट्रंप भी इनकी गिरफ्तारी पर ट्वीट कर रहे हैं। हम यहां पे छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे में जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आलमी अदालत ने फैसला किया है, हम इस पे कब अमल करेंगे और क्या मुकम्मल तौर पे अमल करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा और आपके जरिए पूरी कौम को मुबारक देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आज बहुत बड़ी इखलाकी और सफारती फतह हुई है। भारत बड़े शदोमत से गया था आईसीजे और एक दरखास्त लेकर गया था। बकौल उनके कमांडर यादव एक मासूम शहरी था उनका, जिस को फिल फौर रिहा होना चाहिए था, उनके हवाले करना चाहिए था और उसकी रिपैट्रिएशन होनी थी भारत। ये उनकी प्ली थी। आज उसको अदालत ने, आईसीजे ने मुस्तरद कर दिया है। फिर उनकी दरखास्त ये भी थी कि जो मिलिट्री कोर्ट ने जो सेंटेंस किया है, पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने जो सेंटेंस किया है, उस फैसले को, उस सेंटेंस को मनसूख किया जाए। उन्होंने उनकी ये बात भी तस्लीम नहीं की। अब उन्होंने कहा है कि उसको रिव्यू और रिकंसिडरेशन का मौका मुनासिब मिलना चाहिए। तो उस पे हम अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमें उनका एहतराम है। आईसीजे गए थे, हमने उनकी जो रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया था, हम उनका एहतराम करते हैं। सर, ये सजाए मौत पे नजरसानी होगी अब, या फिर ये सजाए मौत होगी फिर? नहीं, देखिए, वो तो अब अपील होगी ना। वो अपील करते हैं। अदालत ने, मिलिट्री कोर्ट ने तो उनको सजाए मौत दे दी ना। अब उन्होंने कहा है कि उस सजाए मौत की एक्सिक्यूशन को मुअत्तल रखा जाए ता वक्ते के फाइनल फैसला नहीं हो जाता। अब वो अपील में जाते हैं और उसका अपील का जो फैसला होता है, अब ये देखना पड़ेगा ना अदालत क्या फैसला करती है। और अगर अदालत उसी फैसले को जो मिलिट्री कोर्ट ने किया है उसको अपहोल्ड करती है तो फिर उससे अमल दरामद होगा। ये फैसला हमारी अदालतें करेंगी। अगर अदालत सजा मुअत्तल करती है तो ठीक, अगर अदालत सजा मुअत्तल नहीं करती तो हम इनकार कर देंगे आलमी अदालत को। देखिए, हमारी अदालतों ने फैसला करना है। वो अपील यहाँ कर सकते हैं, रिव्यू अपना फाइल कर सकते हैं। अदालत हमारी फैसला करेगी और उस फैसले पर अमल दरामद होगा। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये काउंसिल तक रसाई जो है ये कब तक देंगे हम?
देखिए, ये तो हमारा कानून है ना, उस कानून के मुताबिक अभी अटॉर्नी जनरल से मेरी बात हुई है, वो अभी हेग में है। वो जैसे आते हैं तो इस सारे फैसले की को सामने रखते हुए, जो हमारे कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन रसाई होगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि रसाई नहीं देंगे अब हम। देखिए मैं कर रहा हूं कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, हमने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया है, ठीक है, और हम उसको तस्लीम करके आगे बढ़ रहे हैं ना, और इंशाल्लाह पहले भी हमने मुस्बत तरीके से आगे बढ़े हैं और आइंदा भी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा साहब, ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है कि हम भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इंडिया में भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मोदी साहब की अपनी ट्वीट आ चुकी है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और हमें बड़ा फायदा हुआ इसका। तो ये असल में जीत किसकी है, पाकिस्तान की है या इंडिया की है? मुझे समझ नहीं आती वो किस चीज पर मुबारकबाद ले रहे हैं। उनकी आप प्ली तो लीजिए, उनकी दरखास्त क्या थी? उनकी दरखास्त तो थी कि उसको रिहा किया जाए, उनकी तो दरखास्त थी कि हमारे हवाले किया जाए, उसकी रिपैट्रिएशन की जाए, उनकी दरखास्त थी कि जो मिलिट्री कोर्ट का सेंटेंस है उसको मनसूख किया जाए। वो तो एक ना मानी गई, मुबारकबाद किस बात की है? अच्छा शाह साहब, एक दूसरी ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की भी आई सर, प्रेसिडेंट ट्रंप की भी आई। उन्होंने हाफिज सईद साहब के बारे में कहा कि हम एक प्रेशर डाल रहे थे पाकिस्तान के ऊपर और उस प्रेशर के नतीजे में 2 साल बाद हाफिज सईद साहब गिरफ्तार हो गए। तो सर ये वाकई कोई हम प्रेशर में थे और इस प्रेशर में हमने हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार किया आज? नहीं, पाकिस्तान ने किसी प्रेशर के तहत नहीं किया। पाकिस्तान एक अपनी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान ने देखा है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है, हमारे मुल्क के मफाद में क्या है, और पाकिस्तान जो भी कदम उठाएगा अपने मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए उठाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये जो ट्रंप साहब के साथ मुलाकात होगी इमरान खान साहब की, एजेंडा क्या है? हम उनसे क्या कंसेशन लेना चाहते हैं और क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है उनको? देखिए, हमारी ख्वाहिश है चौधरी साहब कि हम अपने ताल्लुकात को रीसेट करें, हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को रीसेट करें। आपके इल्म में ये है कि 5 साल तक हमारा समिट लेवल पर कोई इंगेजमेंट नहीं हुई। जब ये हुकूमत आती है, अगस्त 2018 में मार्ज़ वजूद पे आती है, तो हमारे ताल्लुकात जो थे अमेरिका के साथ बिल्कुल डिप कर गए थे। और नौयत ये थी कि जो साउथ एशिया की जो स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी अगस्त 2017 में, उसमें तो एक दबाव और कोर्शन का पहलू था। तो इन 10-11 महीनों में मैं समझता हूं अल्लाह के फजल करम से किसी हद तक हमें कामयाबी हुई है कि हम कोर्शन के माहौल से निकलकर कोऑपरेशन के माहौल में दाखिल हो रहे हैं। और भारत और दीगर ममालिक की कोशिश थी कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा किया जाए, आइसोलेट किया जाए। आज हम आइसोलेशन से इन्विटेशन की तरफ बढ़ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और इस्लामाबाद में ही हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, तजियाकार हैं। फरीद पराचा साहब ये फरमाइएगा सर, ये महज इत्तफाक है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है ट्रंप के साथ, और उससे पहले हाफिज सईद साहब गिरफ्तार हो गए, उससे पहले एयर स्पेस खुल गई, आजकल भूषण यादव का एक ऐसा फैसला है जिस पे हम भी ढोल बजा रहे हैं और इंडिया भी ढोल बजा रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डिमांड लिस्ट है, डिमांड लिस्ट आई है, उसके मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। यानी हाफिज सईद, यहाँ हमारी अदालतों ने उनको बरी किया, कहीं भी उन पर कोई FIR पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दर्ज नहीं है। यहाँ फिर रहे हैं, यहाँ वो जलसे कर रहे हैं या मुख्तलिफ अपनी तालीमी सरगर्मियों में है। जो ट्रंप साहब का ट्वीट आया है, तो 10 साल कोशिश करने के बाद उन्होंने वो ऐसे कहे जैसे वो जंगलों में और कहीं गारों में छुपे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने इस पे बड़ी खुशी का इजहार किया और पाकिस्तानी हुकूमत को उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम ये प्रेशर डाल रहे थे। अब 2 साल से उन्होंने 2 साल। अब इसके बाद क्या चीज बाकी रहती है? फिर यक तरफा तौर पर हमने अपनी फिजा खोल दी
اور یہ بھی اس سے پہلے وہی ڈیمانڈ چارٹر ہے، لسٹ ہے، اس کے مطابق عمل درآمد کیا۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستانی موقف بھی تسلیم کیا گیا، اور ہمیں بھارت کو بے نقاب کرنے کا ایک موقع ہمارے پاس ہے نا، کہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے بھارت۔ اس نے ایک اچیومنٹ ہے ہماری، کیونکہ پہلے انڈیا اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور یہ ہم ان کو مجبور کر دیا ہم نے ان کو کہ وہ مانے کہ یہ ہمارا جاسوس بھی ہے اور نیوی کا افیسر بھی ہے۔ جو اس کے جرائم ہے، کلبھوشن اور وہ جو نیٹ ورک ہے، جو تخریب کاری ہے، جو بے گناہوں کو یہاں مارنا ہے، جس طرح بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر میں کر رہا ہے، اور جس طرح سے، اور یہ ٹرمپ صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر انسانی جسموں کے چیتھڑے ہو رہے ہیں، اور وہاں کس طرح سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بھارت کے بارے میں میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، لیکن سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے ٹرمپ کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ وکٹری کس کی ہے؟ انڈیا کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گریٹ وکٹری فار انڈیا، اور پاکستان بھی مبارکباد دے رہا ہے ایک دوسرے کو، تو یہ وکٹری ایکچولی ہے کس کی؟ دیکھیے اس میں میرا خیال ہے فتح یا ناکامی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو 9 نکات آخر میں جج نے پڑھے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پاکستان کے موقف کے خلاف ہیں، لیکن ان تمام کے ذریعے ایک بات ثابت ضرور ہوئی، اور وہی پاکستان کا کیس تھا کہ کلبھوشن جادو ایک جاسوس ہے، وہ یہاں پہ ان سرگرمی میں ملوث رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو سب سے بڑی اس میں فتح ہوئی ہے، اگر فتح ہوئی ہے، وہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف کلبھوشن جادو ایز اے اسپائی۔ اس کے بعد دوسری بہرحال فتح ہے اس لحاظ سے کہ جو انہوں نے کہا کہ بھارت کا کہنا تھا، مطالبہ تھا کہ ان کو یہ رسائی دی جائے، حوصلہ رسائی، وہ تو چلیں ہو گیا، موت نہ دی جائے، نہیں ان کو آخر جو بڑا ایک الٹرنیٹو انہوں نے مانگا تھا کہ اس کو سیف پیسج دیا جائے بیک ٹو انڈیا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے موقف، پاکستان کی جو تھرسٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جاسوس پکڑا جو کہ پاکستان میں تخریب کاری کا، دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ان کے مطابق ملوث رہا ہے، اور اس نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے مودی صاحب یہاں 2015 دسمبر میں آئے تھے، اور جب مارچ میں اس کی گرفتاری کی خبر آئی تو اس کے بعد سے ہی امیت شاہ، اجیت دوول اور مودی، انہوں نے پاکستان کو پھر ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے بعد سے کلبھوشن جادو جو ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل دیکھیں، کوئی ایک شخص ہے، انڈیویجول ہے، اور اس کے بہت ساری دنیا بھر میں میرا خیال ہے مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ نے جاسوس پکڑ لیا ہے، ایک آپ کو ایک اخلاقی طور پہ بعد میں جس آج جو کچھ ہیگ میں ہوا، قانونی طور پہ ایک وکٹری، ایک گین آپ کو ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کلبھوشن جادو کے حوالے سے کورٹ نے جو کچھ کہا ہے وہ سارے پاکستان، بار بار پاکستان کے قوانین و ضوابط کا بھی اس نے ذکر کیا کہ پاکستان میں لیگل فریم ورک موجود ہے، اس کے تحت ہی اس کا ریویو کیا جانا چاہیے۔ ریویو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اس کا مستقبل جڑا ہوا ہے اب پاکستان کے تعلقات، پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے ساتھ۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے بات 22 جولائی کو جو ملاقات ہونی ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ کوئی اگر امریکہ نے کہہ دیا کہ چھوڑ دے اس کو، میری بات چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ نہیں، امریکہ اس طرح نہیں کہے گا کہ چھوڑ لے، وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ملاقات اچھی رہی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بہت ہے، یہ کوئی بھیک کی ملاقات نہیں ہے۔ یہ صدر ٹرمپ نے دسمبر میں خط لکھ کے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اسی کے تسلسل میں اب وزیر اعظم وہاں پہ جا رہے ہیں، خود انہوں نے بلایا ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے کوئی سوڈان کے، نائجیریا کے صدر کو تو انہوں نے نہیں بلایا، ان کے تو کسی کو نہیں بلایا، کہ کوئی وجہ ہوگی، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو عابد سعید صاحب کی گرفتاری ہے، یہ کچھ دینے کے لیے ہم نے کوئی تھوڑا سا میرا خیال تیاری کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو آپ کی بہت بات مان رہے ہیں۔ میں ویسے سوال چھوڑ کے جنرل صاحب کی طرف جانا تھا، میں واپس آؤں گا۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ 2 قسم کے ورژنز ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری وکٹری ہے کہ ہم نے اس کو جاسوس ڈکلیئر کروا لیا، ہم نے اس کی سزائے موت جو ہے معطل کروائی، ختم نہیں کروا سکے، انڈیا نہیں کروا سکا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کونسل تک رسائی مل گئی،
اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن رہائی نہیں اس کو مل سکی۔ اچھا دوسرا ورژن یہ ہے کہ کونسل تک رسائی تو ہم پہلے بھی دے سکتے تھے، ہم دے دیتے، کیا ایشو تھا؟ اور سزائے موت دینے کی اتنی ہمیں کیا جلدی تھی؟ ایک جاسوس ہے، پکڑے، ٹرائل کرتے رہے، اگلے 10 15 20 سال تک ٹرائل ہوتا رہے، اور جو جاسوسوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جیل میں مر جاتے ہیں یا پھر جاسوس کے بدلے میں جاسوس لے کے ملک جو اس سارے مسئلے کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اتنا دور جانے کی، اتنا دور لے جانے کی، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اتنے بھاگنے دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کس ورژن کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ورژن کا ٹائم ختم ہو گیا اور دوسرا ورژن اب شروع ہو گیا۔ یہ دونوں ہی ورژن آپ کے جو ہے نا پورے ثابت ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب ملٹری کورٹ میں کوئی ایف جی سی ایم ہوتا ہے، کسی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور وہاں پر بالکل آپ کے سامنے حقائق موجود ہوں، تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب ایک جاسوس ثابت ہو جائے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ خود ہم سب نے اس کی وہ ٹیپیں سنی ہیں اور بڑے ریلیکس طریقے سے اس نے ساری بات چیت کی، کوئی انڈر ٹینشن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسی جب آپ مان لیں باتیں، اس کے بعد تو اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا سزائے موت کے۔ تو وکٹری اس لحاظ سے تو ہے کہ جیسے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ انہوں نے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اب نیشیو آپ شروع کریں، یہ کہا کہ افیکٹو، یہ آپ یاد رکھیں، افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن۔ اب یہ کوئی لائر بتا سکتا ہے کہ کیا کسی موقع پر ہندوستان دوبارہ، یہ تو نہیں کہہ سکتا جی افیکٹو نہیں ہوا ریویو یا ریکنسیڈریشن افیکٹو نہیں ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہندوستان کو ایک فائدہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے اس کو لمبے لائن پہ ڈال دیا، ورنہ شاید اگلے 1-2 مہینے میں اس کو سزائے موت ہو جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے چیز کو انٹرنیشنلائز کر دیا، ایک طرف تو آپ کو فتح حاصل ہو گئی کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک سکہ بند جاسوس ہم نے پکڑا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ایک اخلاقی دباؤ میں بھی آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سزائے موت نہ دے سکیں اور عمر قید میں تبدیل ہو جائے، لیکن میرا خیال اس سے فرق زیادہ نہیں پڑے گا۔ جاسوس آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا جو قانون کا طریقہ ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہوں نے آپ کے ہائی کورٹس کا ذکر کیا ہے، آپ کے سپریم کورٹس کا ذکر کیا ہے، جو ہائی کورٹ نے پہلے ملٹری کورٹس کی چیزوں کو ریویو کیا اس کا ذکر کیا، تو میرا خیال ہے ایک قسم کا انہوں نے کانفیڈنس شو کیا ہے پاکستان کے سسٹم میں۔ لیکن یہ جو خوش ہو رہے ہیں ہندوستانی، مزید اب کیا حاصل کر سکتے ہیں سارے ایشو سے؟ ظاہر ہے جو کچھ انڈیا چاہ رہا تھا اس کو نہیں ملا، جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں بھی نہیں ملا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان کو مل گیا، کچھ ہمیں مل گیا، وہ اپنی قوم کو دکھا سکتے ہیں، ہم کچھ اپنی قوم کو دکھا سکتے ہیں، لیکن فیوچر کیا ہے سر اس ایشو کا؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ میرا خیال ہمیں ہی ملا ہے اوور آل، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب سب سے زیادہ خدشہ یہ تھا کہ وہ کہیں کہ جی ملٹری کورٹ کا چونکہ ریلائبل نہیں ہے پروسیس، اس لیے اس کو ایبنیشیو کر دیں یا نل اینڈ وائڈ کر دیں اور سول کورٹ میں چلائیں، تو شروع سے مقدمہ دوبارہ چل پڑتا، وہ معاملہ وہ ہماری نیم شکست ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے وہ جنرل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ نیوی کا آفیسر ہے، اس نے خود کہا کہ نیوی کا آفیسر ہوں، انڈیا نے لکھ دیا کہ سرونگ نیوی آفیسر ہے، تو ظاہر ہے پھر عام کورٹ میں تو کیس نہیں چل سکتا تھا اس کا، پھر تو کورٹ مارشل ہی ہونا تھا اس کا۔ بس یہ ہے کہ ہاں جی، اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو ہندوستان کو اتنا ہوا ہے کہ یہ ایک تو لمبے کورس پہ چل پڑا ہے، لمبی لائن پہ ڈال دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سزائے موت نہ ہو، یہ میرا تو یہ ٹیک ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر یہ فرمائیے گا سر، یہ ہم کو تحفہ لے کے جا رہے ہیں ٹرمپ کے پاس، اور ٹرمپ سے ہم کیا لے سکتے ہیں اور ٹرمپ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے نا جی کہ ہمارا سارا ریکارڈ دباؤ ماننے کا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے چھوڑا، ابھی نندن کو ہم نے چھوڑا، کشمیر سنگھ کو ہم نے چھوڑا، یعنی ہماری ایک تاریخ جو ہے ایک دباؤ، یعنی امریکہ تو امریکہ، ہم انڈیا کے دباؤ میں ہم نے کئی کی ہے۔ آپ کا خیال ہے کلبھوشن کو بھی چھوڑ دیں گے ہم؟ جی ہم چھوڑ دینا تو الگ بات ہے۔ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کمزور پالیسیاں اور اس طرح کا ایک دباؤ تسلیم کرنا، اس کی روایت جو ہے وہ کب ٹوٹے گی، کب ہم یہ سمجھیں گے؟ کیا کرنا چاہیے تھا کہ کلبھوشن پکڑا ہے اور ساتھ ہی پھانسی دے دیتے، کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا تھا، یعنی جب کئی عمل درآمد ہوئے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ صرف جاسوس نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ جنگ عظیم سمیت اس لیول کا حاضر سروس جاسوس کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تخریب کار ہے، اس نے ایک نیٹ ورک بچھایا ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا تھا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اس نے رقم تقسیم کی، اس نے، اور ہم بلوچستان میں بھی اور پورے ملک میں بھگت رہے ہیں۔ بلوچستان میں کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہ کلا
اور عدالتوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے، تو گویا کہ ہم یہ کیوں تسلیم کر لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں اپنے نہ شہریوں کی پرواہ ہے نہ معصوم جانوں کی پرواہ ہے، اور ہم صرف یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات کس طرح کی ہوتی ہے. یہ ملاقات سر میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن امتیاز گل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے ہمیں ابھی نندر کی طرح کلبھوشن یادیو کو بھی چھوڑنا پڑے. چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو کونسلر تک ہم رسائی اگر دے دیتے تو ایشو ڈیولپ نہ ہوتا، اسی طرح اگر ہم سزائے موت میں دینے میں جلدی نہ کرتے، کیونکہ یہ بھی ایک خیال ہے لوگوں کا کہ ہم نے بہت جلدی کی ہے، اور اگر ہم وہ جلدی نہ کرتے، ٹرائل چلتا رہتا، کونسلر تک رسائی دے دیتے، تو انڈیا کبھی عالمی عدالت انصاف میں نہ جاتا اور ایشو ہی نہ بنتا. یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ایشو تو بن گیا تو اس دن سے جس دن سے گرفتاری ہوئی تھی. اور دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں ماضی میں نہیں جانا چاہیے. ماضی میں ہم سے بہت سے غلط فیصلے ہوتے رہے ہیں، شاید اور ہوں گے. غلط فیصلوں سے بچنا چاہیے. یہ ایک شخص کی خاطر 22 کروڑ کے عوام کے جو مفادات ہیں طویل المعاد، ان کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے. اگر اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات مسلسل مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید بگڑیں گے. اب یہ کیس اگر جتنی دیر چلتا رہے گا اتنی ہی دیر تک یہ انڈیا میں جو 1500 اسکرینیں ہیں ٹی وی کی، اس پہ ہر روز ہر تیسرے دن پاکستان کا نام بچتا رہے گا. اسے سیٹل کر لینا چاہیے. آپ کا تو خیال میرا ہے اپنا یہ خیال ہے کلبھوشن یادیو کو اگر دینا بھی پڑتا دے کے جان کہ چھڑوائے. پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر دانشمندی تدبر کے ساتھ نا ہمیں کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ ختم ہو. صرف ہم نے بہت نعرے لگا لیے، بہت جذباتی باتیں کر لیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نہ تو امریکہ ہے، نہ ہی چین ہے، اور نہ ہی بھارت ہے. پاکستان اپنے ایک اقتصادی بقا کی کشمکش میں مبتلا ہے اس وقت. تو ہمیں اس کشمکش سے نکلنے کے لیے کچھ سامان کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس میں کچھ ہمارے چینی دوست ہیں، ان سے بھی ضرور مشورہ لینا چاہیے کہ برے اوقات میں تائیوان کی مثال لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 27واں یا 28واں صوبہ ہے اور باقاعدہ جھگڑا ہے امریکہ کے ساتھ تائیوان کے مسئلے پہ چین کا، لیکن بہت بڑے جو سرمایہ کار ہیں تائیوان کے، انہوں نے چین کے اندر آگے کمپنیاں خریدی ہوئی ہیں، وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے ان 22 کروڑ عوام کی اکثریت کی خاطر کچھ اس قسم کے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے. نہیں، کڑوا گھونٹ تو پھر کشمیر ہے نا سب سے بڑا سر. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہم وہ نہیں بھرتے تو اس قسم کی چیزیں تو چلتی رہیں گی. نہیں، کشمیر میرا خیال ہے وہ بھی ہمیں 70 سال تک ہم نے وہ پرانا مینیو جو تھا وہ ہمیں اس کا تھوڑی جہت تبدیل کرنی پڑے گی. کشمیر نے وہیں پہ رہنا ہے، بھارت کا جو کشمیر ہے وہ ادھر ہی رہے گا. آپ کا خیال ہے سیز کر دیں اس ایشو کو، چیپٹر کو کلوز کر دیں. کچھ اس میں تدبر میرا کا خیال یہ ہے کہ مطلب امتیاز صاحب کا ہے کہ جی بھارت کو ایک بڑی طاقت تسلیم کر لیا جائے، اس کا یہ حق مان لیا جائے کہ وہ تسلیم کریں نہ کریں. گزارش ہے. دیکھیں نا، میری ملک کا اگر فیصلے کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پہ تو نہیں کرتے کہ کون کتنا بڑا ملک ہے. اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے دستبردار ہو جائیں. بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں پہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ گائے کا گوشت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن گائے ذبح کرنے پر لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے سامنے کیس نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جیسے وہاں پہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے بارے میں بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. کیا نظر ثانی کریں؟ یا پھر ہم لڑیں یا پھر ہم مذاکرات کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات بھی کرتے رہیں لڑتے ہم کیا بات ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا. لڑائی کریں، لڑنا تو لڑیں. ٹرمپ نے پاکستان کے ایک انٹرویو میں کتنی بے عزتی کی، کتنی جگ ہنسائی کروائی اس نے. ایک ہفتے کے بعد اس نے عمران خان کو خط لکھ دیا کہ آئیں افغانستان میں ہماری مدد کریں. دنیا کے سپر پاور ہے، واحد سپر پاور. اس نے ایک یو ٹرن لے لیا اتنا بڑا اپنے قومی مفاد کی خاطر. ہم یہاں پہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو ٹرمپ نے کہا کہ ایک پریشر ہم نے ڈالا 2 سال اور اس کے بعد حافظ سعید صاحب گرفتار ہوئے، سر یہ کوئی پالیسی شفٹنگ ہو رہی ہے ہماری طرف سے؟ کیونکہ حافظ سعید صاحب کو تو ہم پروٹیکٹ کرتے تھے ہر جگہ پر، ہم یہ کہتے تھے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کس بنیاد پہ گرفتار کریں، کس بنیاد پر ان کو سزا دیں. عدالتوں نے ضمانت دی ہوئی تھی ان کو. اب یہ کوئی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے سر؟ جی میں اس پر بھی آتا ہوں. اگر ایک بات آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو بے عزتی والی بات ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی اس دنیا میں آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اپنی بے عزتی کروانے پر تیار نہ ہو. کیوبا نے کتنی دیر ریزسٹ کیا ہے امریکہ کو
ایران کیا کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، نارتھ کوریا کیا کر رہا ہے امریکہ، نارتھ کوریا کی اکانومی کو ہمارے مقابلے میں بہت بڑی ہے، اور کشمیر کا مسئلہ تو پاکستان اور ہندوستان آپس میں حل کر ہی نہیں سکتے بغیر کشمیریوں کے۔ کشمیری صبح شام اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں اپنی لاشیں لپیٹ رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہم 70 سال تک حل نہیں کر سکے لہذا ہم آگے کیا کریں گے، اس بات کو یہاں چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ بات کریں حافظ سعید والی، اگر یہ ٹویٹر نہ آیا ہوتا صدر ٹرمپ کا تو شاید میں تھوڑا پردہ رکھ لیتا اور کہتا کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے مفاد میں کیا ہے، لیکن اس کو ٹویٹر نے ہمیں ننگا کر دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم نے اپنے مفاد میں کیا ہے، ہم نے بالکل ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور قطعاً اس سے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ اس وقت امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کو عمران خوش خان کرنے صاحب کی پریشر کوشش میں کر آئے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے پھر دیکھیں دونوں پریشر ڈال رہے ہیں، صرف عمران خان کی طرف سے نہیں ہے۔ بات یہ کہ امریکہ کو آپ کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اور آپ کو وہ آپ کی نظروں میں چھوٹا اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں آپ کو احساس نہ ہو جائے کہ آپ کی اس کو ضرورت ہے۔ آپ کی اس کو ضرورت ہے افغانستان میں، آپ کو سی پیک کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کو ایران کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے ابھی شاید یہ بحث اس میں لمبی ہو جائے گی، اور ہمارے پاس یہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکانومی کے طور پہ ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، اندر ہمارے اتنا خلفشار ہم نے خود بھی پیدا کر دیا ہے، باہر سے پیدا کیا گیا ہے، بہت پریشر ہے۔ تو اس نے پیار اور محبت کی دونوں چیزیں ہم پر ڈالی۔ یاد رکھیں جب بھی امریکہ نے ہم سے باتیں منوائی ہیں 3 طریقوں سے منوائی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے، یعنی کہ دھونس کے ساتھ منوائی ہے۔ نمبر 2 ڈالر کی خوشبو سنگھا کر کے بچوں آپ کو ضرورت ہے یہ لو ڈالر لو اور یہ بات مان جاؤ، اور نمبر 3 پیار محبت سے کہ ہم آپ کو نان نیٹو الائے کر لیں گے۔ میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارا جائیں گے وزیر اعظم اور جو 7 لوگ جائیں گے، ان تینوں چیزوں کو الگ رکھیں، کوئی پیار محبت نہیں ہے، کوئی ڈالر ہمیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں دھونس دینے کی ضرورت لیکن سر نہیں ہے۔ لیکن کمزوری تو ہے نا سر، آپ کو کیا چاہیے جب ہم نے اور ہم حافظ آپ سعید کو صاحب بتائیں کو گے کہ ہمیں گرفتار کیا کر چاہیے۔ لیا وزیر اعظم کے دورے سے پہلے، آپ کے بقول کہ یہ کمزوری کا ایک نشان یا علامت ہے اور ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، بالکل تو ہے۔ سر ہم تو پھر جانے سے پہلے ہی بالکل، اپنے اس میں کوئی شک مذاکرات نہیں کا ہے۔ راؤنڈ تو ہار گئے پھر۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی تو بی ایل اے کو کہا ہے نا کہ ٹیررسٹ ہے، انہوں نے بھی تو تھوڑا سا آپ کو ڈھیل دی ہے نا ایف اے ٹی ایف میں، بھارت نے بھی تو آپ کے ساتھ تھوڑے سا بات چیت، انہوں نے بھی بہت کام کیے ہیں اگر آپ غور کریں تو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ادھر سے بھی ہو رہے ہیں ادھر سے بھی ہو رہے ہیں۔ اصل جو بات ہونی اس ہے کا ہارڈ مطلب ٹاک کچھ لے رہے ادھر ہیں جا کچھ کے ہونی ہے۔ دے رہے ہیں، ہم پھر ہم کچھ فیورز دے رہے ہیں، کچھ کنسیشنز لے رہے ہیں ان سے۔ اگر امریکہ نہ چاہتا تو کیا IMF کا یہ قرضہ ہمیں وہ کلیئر جو ہو ہے نا ان سکتا کی تھا؟ پوری کوشش ہوگی کہ آپ سے لے زیادہ لیں، آپ کو دیں کم۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پیور ٹرانزیکشنل ان کے ساتھ بات چیت کریں، یہ دو گے تو ہم یہ کریں گے، یہ کہو گے تو ہم یہ کریں گے، اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے انٹرسٹ کو کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ فار ایگزامپل ایران اور عربوں لیکن کی دیکھیں جنگ کے اندر جیسے آپ نے بالکل خود نیوٹرل فرمایا رہے۔ کہ ایران کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن سر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں سر کہ ہم کو کر سکتے ہیں یہ؟ بالکل بالکل کبھی بھی نہیں کریں گے ہم، نہ صرف اس پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ہمارے اپنا گلا کاٹنے کے برابر ہوگا، قتل نہیں کریں گے، نہ صرف حملہ نہیں ہم کریں گے، ہم اپنی سرزمین، اپنی ایئر، اپنے جو پانی ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے ہم ایران کے خلاف، ہمارا پڑوسی ہے۔ اور میرا خیال ہے عرب ہماری بات یہ سمجھ جائیں گے، عرب یہ بات بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ عربوں کو اور ایرانیوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، خود جو ہے نا صرف ہلہ شیری کر رہے ہیں اور خود شروع شاید جنگ کر دیں اس کے بعد نکلنا چاہ رہے ہیں۔ عرب اس دفعہ عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اللہ کرے گا کہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ آپ کو سی پیک میں بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ سلو ہوں، تاکہ یہ راستہ اگر کھلتا ہے، افغانستان سے سینٹرل ایشین کنٹریز آتے ہیں، روس آتا ہے، چین کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بارگیننگ کا کام ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اسی لیے یہ سارا کچھ جو ہے اس کا ماحول بن رہا ہے۔ 12 ارب ڈالر سعودی عربیہ کی طرف سے مل رہا ہے، امریکہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ان کو دینا پڑے گا، اور یہ کچھ نہ کچھ جو ہے پاکستان کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ واقعی پاکستان کو کوئی کنسیشنز دینی پڑے گی امریکہ کو؟ اب کنسیشن اگر دے دے تو میرا خیال اس میں پاکستان ہی کا بھلا ہے۔ بڑے عرصے سے یہ جو آپ نے حافظ صاحب کی بات کی اور اس سے جڑے بہت سارے معاملات ہیں، دنیا بھر کو، خاص طور پہ بھارت کو اور امریکہ کو بھی اس کی وجہ سے کوئی تحفظات تھے، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمیں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی بھارت کی وجہ سے ہے۔ اب جون میں جو اجلاس ہوا تو دوسرے ملکوں نے پھر بھارت کا ساتھ نہیں دیا،
تو جس کی وجہ سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اکتوبر بڑا سینسٹیو ہے، فائنل میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو 22 جولائی کی اگر میٹنگ اچھی ہوتی ہے تو پھر اکتوبر سینسیٹیو نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان، کیونکہ وہاں پہ اس کا پلینری نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا یا بلیک لسٹ میں جائے گا یا گرے لسٹ سے نکل جائے گا. تو میری تو یہ دعا ہے، خواہش ہے اور امید ہے کہ اگر یہ ملاقات اچھی ہوگی تو اس کے نتیجے میں پاکستان ہو سکتا ہے گرے لسٹ سے نکل جائے چند شرائط کے ساتھ. تو کیا امریکہ کیا مانگ سکتا ہے ہم سے؟ امریکہ جو مانگ رہا ہے وہ تو بہت واضح ہے. یہ تو چونکہ بھارت کی خواہشات تھیں جو کچھ ہو رہا ہے. دوسری بڑی خواہش ان کی افغانستان ہے کہ اگلے 3 ہفتے کے اندر 4 ہفتے کے اندر کوئی ڈیل ہو جائے. میں بتا رہا ہوں آپ کو 3-1 ہفتوں میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خبر مل جائے. اور اس کے کیا ڈیل ہو جائے مثلا آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس میں بنیادی اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے صدر اشرف غنی تھوڑے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، باقی کافی سارے معاملات طے پا گئے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے. اور اس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ذرا سا اور دباؤ ڈالے ان لوگوں پہ جن کے ان افغانوں لیڈروں پہ جن کے ابھی بھی پاکستان کے میں تعلقات ہیں، فیملیز ہیں، بزنسز ہیں، کہ آپ لازمی ایک مفاہمت کی راہ اختیار کریں. اور یہی وہ فارمولہ تھا جو پاکستان 1 سال سے ٹرائی کر رہا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل بین الافغان مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے. امریکہ اور طالبان تو بیٹھ کے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو امید اب یہ ہے کہ کافی ہم اس منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ 22 جولائی کو بھی میٹنگ اچھی گزر جائے. باقی دیکھیں بین الاقوامی تعلقات ضرورت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کوئی کسی کے درد دل کی وجہ سے کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. صحیح. اچھا پریسا یہ فرمائیے گا سر، یہ ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے جی، کبھی ہم اس طرف چل پڑتے ہیں، کبھی اس طرف چل پڑتے ہیں، کبھی حافظ سعید صاحب ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک پالیسی تو ہونی چاہیے پاکستان. نہیں، صحیح بات ہے کہ پالیسی تو ہونی چاہیے. خوف کی بنیاد پر پالیسیاں نہیں بنتی. ہم نے تو خوف کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے ہماری داخلہ پالیسی ہے، حتیٰ کہ دیکھیں نا دباؤ تھا تو حافظ سعید صاحب ہمارے ہیرو تھے، اب دوسرا دباؤ ہے تو وہ جیل میں. اب یہ تو مطلب اسٹیٹ کو، ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی ہماری اپنی پالیسی بھی ہے یا اب روزنوں سے آتی ہے باہر کی روشنی، تو ہم کس طرح سے آگے سروائیو کر سکیں گے. اگر اسی طرح عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے کون سا ایجنڈا ہے ان کے پاس، وہ کس لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کیا لسٹ ہے، اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ جی وہ کیا، ان کے پاس کون سی چیز ہے پاکستانی قوم میں کہ بہت زیادہ اور کوئی ایجنڈا ہے بھی یا بغیر ایجنڈے کے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ویسے پروفیسر صاحب یہ دیکھیں سال کے اندر کتنی شفٹنگ ہوئی ہے کہ 1 سال پہلے حافظ سعید صاحب کی باقاعدہ ایک سیاسی جماعت بنی اور انہوں نے الیکشن لڑا، اور اب جو ہے وہ جیل کے اندر. اب دیکھیں نا کہ جی ڈیموکریسی کی طرف اگر وہ آ رہے ہیں، اگر انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے دباؤ ہیں جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اور یہ دباؤ جو ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. پھر خاص طور پر یہ ہے کہ جی آج جو کشمیر کی صورتحال ہے کہ وہاں روز جلوس نکلتے ہیں، وہاں لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، وہاں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ ہیں. یہ کوئی سرحد پار سے تو نہیں گئے، یہ کوئی کراس بارڈر ٹیررزم تو نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی. لیکن سر ایک رویہ ہے نا جی پاکستان کے کھاتے میں ڈال دے سب کچھ. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ پریشر میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں یا پھر پاکستان جو ہے وہ ریئیکٹ بیک کرے گا؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ پریشر میں کمی ہوگی. ایک تو پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے ان کی وجہ سے بھی، اور جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے امریکہ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کا. دیکھیں امریکہ سب سے پہلے تو بحفاظت اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے، پاکستان اس میں بڑا رول ادا کر سکتا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں سے جانے کے باوجود اس خطے میں اس کا اثر رسوخ رہے، وہ اس میں پاکستان مدد کر سکتا ہے. امریکہ یہ چاہے گا کہ جی سی پیک جو ہے یہ کوئی ملٹری کوریڈور نہ بنے، صرف اکنامک کوریڈور رہے، پاکستان اس میں بڑی مدد کر سکتا ہے. ایران کے سلسلے میں کبھی کبھی بات چیت کی ضرورت پڑے، پاکستان اس میں مدد کر سکتا ہے. تو بات یہ کہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے
لینے اور دینے کا. آپ صرف پیسوں میں نہ ان کو گنتی کریں, صرف یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے ان کی. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ بھی چائنا کے ساتھ ہے, اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہم رکھ سکتے ہیں امریکیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ ابھی اب ہمارا نہیں رہا معاملہ کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک تعلقات رکھ سکیں. سب سے بڑا ملک ابھی بھی وہ سب سے لیکن جیسا طاقتور دیکھیں ملک ہے پاکستان کے دنیا کا, اندر اس سٹیبلٹی کے بٹن ہوگی نہیں تو کھول باہر کی دنیا ہماری عزت کرے گی نا سر. اگر اندر انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, اتنا زیادہ قیاس ہے, اتنا بحران ہے, تو باہر کی دنیا ہمارا کیوں احترام کرے گی پھر؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. مطلب یہ کہ انٹرنل سٹیبلٹی اور باہر سے جو پریشر اور باہر جو آپ کے لوگ عزت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں جو اپنا گھر سیدھا کرنا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا. یہ تو پرائرٹی کا کام ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے پائے, اپنے لوگوں کو نوکریاں نہیں دے پائے, آپ نے یہاں پر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں شروع کر پائے, تو یہ تو پھر یقیناً آپ کی عزت تو اسی کے مطابق ہوتی ہے نا, جن کے گھر دانے اسی کے بندے سے آنے. یہ تو آپ دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے. لیکن دنیا لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ سمجھے آپ اچھائی کریں گے کسی کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا, آپ اخلاق شو کریں گے تو وہ آپ کو اخلاق شو کرے گا. آپ کو اپنے انٹرسٹ کو بیس کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ امتیاز گل صاحب کی اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اگر ہمیں کوئی چھوٹی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے جس سے کوئی ہماری عزت پہ حرف نہیں آتا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو جو حافظ سعید صاحب کا معاملہ ہے, عدالت میں جائے گا, عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گی جو بھی کچھ ہوگا. اور ویسے بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, یہ دنیا استعمال کرتی ہے, لیکن جب ان کا پتہ چل جائے تو یہ کسی کام کے نہیں ہوتے. تو بہت بالکل ختم ہو گئی جی جی جیسا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, لیکن خاص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ ظاہر ہے آپ نے کرنا. لیکن ایک چیز بڑی اس میں دلچسپ ہے کہ دیکھیے اگر ہم ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حافظ سعید صاحب کو بھی انہیں گرفتار کر لیا, یعنی گیو اینڈ ٹیک ہم کر رہے ہیں. یہی گیو اینڈ ٹیک اگر ہم پاکستان کے اندر بھی کر لیں تو معاملات پاکستان کے اندر بھی درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.